आसनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। यौम शहादत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का आज है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को आवाज दी, सियासत को ड्राइंग रूम से लेकर सड़कों पर लेकर आए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को पहला मुत्तफिका आइन दिया और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। ये वाहिद लीडर थे और वाहिद सियासी जमात थी जिसके लीडर ने कुर्बानी दी। उसके बाद मोहतरमा शहीद बीबी ने भी कुर्बानी दी। ये वाहिद लीडर थे, इससे पहले जो भी फैसले होते थे आपको पता है वो ड्राइंग रूम्स में होते थे और उन्होंने एक आवाज दी और कौम को यह बताया कि किस तरह अपने हुकूक जमहूरी और जमहूरी जद्दोजहद से लिए जाते हैं। और अवाम ने भी लब्बैक कहा और मुस्लिम दुनिया को एक पैगाम दिया। और यूं को अंदर उनकी एक तारीखी स्पीच भी आपको पता है, आज यौम शहादत उन्हीं के हवाले से। और उसी के साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, आज फिर खान साहब ने भी कहा, अवाम को एक ऐलान किया, घबराएं नहीं, महंगाई बेरोजगारी 3 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है, महंगाई बेरोजगारी ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। अवाम गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर आज उन्होंने वही चीजें दोहराई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमने नहीं भेजा, आदलिया ने भेजा है। आज फिर शेख रशीद साहब ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा को नहीं बाहर भेजना। गवर्नमेंट को 3 साल से सिर्फ पीडीएम, नून लीग, अपोजिशन, उनको किस तरह जेलों में डालना है, बाहर नहीं भेजना। इससे बाहर ये गवर्नमेंट निकली नहीं। पीडीएम का क्या फ्यूचर होगा? अपोजिशन के अंदर ही अपोजिशन है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 9 सितारा वाली अपोजिशन का जिक्र किया है। आज उन्होंने कहा है कि इस अपोजिशन को अवाम को हुकूक तो नहीं मिल सकते। जो आज उन्होंने 9 डेरों के अंदर एक छोटी सी तकरीब थी, जो बड़ा उन्होंने एक पंडाल था वो नहीं सजाया कोविड की वजह से, जो आज मुल्क की सूरत हाल वो आपके सामने इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दिया। आशा वारसी साहब, रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मेरे साथ स्टूडियो में, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब अहसन जुबैर साहब, यूथ सिंध के प्रेसिडेंट हैं, रहनुमाई नून लीग के, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। आज यौम शहादत है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, क्या कहेंगी इस हवाले से? उनकी कुर्बानी, और उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, अवाम के लिए कुर्बानी दी, मुल्क के लिए कुर्बानी दी, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर कई सालों से मेरे जहन में एक सवाल है जो चला आ रहा है। सिर्फ वो सवाल मेरे अपने जहन में नहीं है, पाकिस्तान की उस गरीब आवाम के जहनों में आज तक वो सवाल अटका हुआ है जिसका जवाब 42 सालों के अंदर भी किसी को नहीं मिल सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, क्या पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी ने इस तरह की कुर्बानियाँ, शहादतें, खून दिया है? नहीं दिया। हर पार्टी ने अवाम से खून मांगा है, हर पार्टी ने अवाम से सिला मांगा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद तरीन वो पार्टी है जिसके लीडरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको बैक टू बैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद तरीन वो पार्टी है कि जिसने शहादत के सिवा तो उसको कोई तमगा, कोई इनाम मिला ही नहीं। और पाकिस्तान की अगर आप तारीख को उठाकर देखिए तो उस तारीख में जो अदालती हुक्म सादिर होते रहे, उन हुक्म और उन अहकामात के पीछे कौन सी ऐसी आहानी कुव्वतें थीं, कौन सी ऐसी साम्राज्य कुव्वतें थीं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शहादत के उसके ऊपर हुक्मनामे के ऊपर दस्तखत किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार थे जिन्होंने आइन बनाया, या वो गद्दार थे जिन्होंने आइन तोड़ा?
شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ انسان تھے، وہ لیڈر تھے پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹامک پاور بنایا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ٹوٹا پھوٹا پاکستان ملا تو انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر اس خطے کے اندر پاکستان کی سالمیت کو، اس کی مضبوطی کو، اس کے نام کو کسی بھی طریقے سے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اور جب انہوں نے جس طریقے سے ایٹمک پاور کا آغاز کیا، جس طریقے سے اس کے اوپر، جب ہمارے پاس نہ کوئی وسائل تھے، نہ کوئی ذرائع تھے، نہ کوئی معاملات تھے، نہ حالات تھے، مگر انہوں نے اس کے باوجود بھی عوام کو کے ساتھ جس طریقے سے کھڑے ہو کر، اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بھٹو ایک ایسا لیڈر تھا کہ جس نے سیاست کو عوام کے اندر لے کر آیا، عوام کے ذہنوں کے اندر ان کی حقوق، ان کی عزت کا وہ چیز کو اجاگر کیا جو شاید آج تک پاکستان کے کسی لیڈر نے نہیں کرا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اور آنے والی سیاست کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر شہید بھٹو جیسا کوئی لیڈر آ سکتا ہے یا ہوگا، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احسن زبیر صاحب، آج کا دن جو ہے، بھٹو ایک تاریخ تھی، اور تاریخ آپ کو پتا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، شخصیتیں ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ ختم نہیں ہوتی، کیا کہیں گے؟ سر، بڑے اہم ترین دن ہے آج سیاست کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور صرف آج کے دن پہ دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو بھٹو صاحب کا نظریہ تھا ڈیموکریسی کو فائٹ کرنے کا، اگر اسی ڈیموکریسی کے ساتھ آج کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اگر وہ اسی طریقے سے ساتھ جڑ جائے باقی اپوزیشن جماعتوں کے، اور اس حساب سے اپنا کردار ادا کرے جس حساب سے ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے کیا تھا، تو میرا خیال میں ان کی اپنی جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو غیر سیاسی لوگ بھی بھٹو صاحب کو فالو کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب ایک میرا خیال میں ایک ایسے شخص تھے جن کو غیر سیاسی لوگ بھی جانتے ہیں، اور ان کا ایک پہچان ہے کیونکہ ان کی ایک بہت سٹرگل رہی ہے، اور خاص طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت انہوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، مگر میر صاحب اگر ہم انہی شہادتوں کی بات کریں تو اس حساب سے پھر بلور خاندان نے بھی بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں، بٹ آج آپ کیا کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ماضی تو گزر گیا، ماضی میں تو کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کس کے ساتھ اچھائیاں ہوئیں، کس خاندان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس پوری قوم کو پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے، اور اس میں میرا خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سیکریفائس کیا ہے، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ آج پاکستان کی جس طریقے سے بھی خدمت کرنے کے لیے ان کی اولادیں اتری ہوئی ہیں میدان کے اندر، تو وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں کرنا، بٹ تھوڑا آج کے وقت کے اوپر غور کریں تو میرا خیال میں ایک اچھا میسج جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا صاحب، ایک آواز دی قوم کو، ایک آواز دی عوام کو، ایک آواز دی غریب کو، آواز دی ایک غریب کو، آواز دی کہ آپ کی آواز بھی ایوانوں تک سنی جائے گی، یہ کریڈٹ بھٹو صاحب کو جاتا ہے، کیا کہیں؟ بالکل یہ کریڈٹ بھٹو صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نعرے کو جس طریقے سے بلند کیا اور جس بہادری سے کیا، مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کہیں بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ غریب عوام کا روٹی کپڑا کا نعرہ جو بھٹو نے، شہید ذوالفقار نے لگایا، جو بے نظیر بھٹو شہید محترمہ نے لگایا، وہ نعرہ آج کہاں ہے؟ آج وہ نعرہ انسان ہماری اس عوام کے دلوں کے ذہنوں میں ایک اس طریقے سے ایک اذیت ناک ایک سوال بن چکا ہے کہ جو آج کی قوتیں جس طریقے سے اس چیز کو، اس معاملے کو لے کر چل رہی ہیں، خان صاحب کی حکومت نے ان پچھلے 3 سالوں 2.5 سالوں کے اندر روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، عوام کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، اس پہ آتا ہوں، اس پہ بریک کا ٹائم ہو گیا۔ اس خان صاحب کی حکومت نے جو عوام کے ساتھ کیا ہے، جو ملک کے ساتھ کیا ہے، جو معیشت کے ساتھ کیا ہے، وہ اس کے اوپر آتا ہوں نا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہے۔ ویلکم۔ ہاں، معیشت جو ملک کی ہے عائشہ صاحبہ، وہ آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری، چل نہیں رہا ملک، آپ کو پتا ہے۔
کیا کہیں گے؟ ملک میں کون سا ایک ایسا انسٹیٹیوشن، کوئی ایک ادارہ آپ بتا دیجئے کہ جو چل رہا ہو، جہاں کام ہو رہا ہو اسموتھلی؟ بزنس سیکٹر تباہ ہے، انڈسٹریز تباہ ہو چکی ہیں، نوکریاں لوگوں کے پاس ہیں نہیں، کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے کیا ملک کے اندر؟ خان صاحب جو نعرہ لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، کب تک نہیں گھبرانا؟ آخر کب تک نہیں گھبرانا؟ ایسے ملک اس طریقے سے چلتے ہیں جس حساب سے خان صاحب اور خان صاحب کی اعلیٰ قیادت کام کر رہی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ملک اس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر نہ عوام کے پاس چھت ہے، نہ نوکری ہے، نہ تحفظ ہے، تو ایسے تو سسٹم اور ایسے تو ملک نہیں چلتے۔ اسم صاحب، معیشت نہیں ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، دور دور تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں مہنگائی میں خود مانیٹر کروں گا، ایک تو 3 سال کے بعد بھی وزیر اعظم یہی کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا سر پرابلم یہ ہے کہ ایز این اینکر اگر آپ کا کوئی ٹی وی کا کوئی کیمرے میں فالٹ ہو اور آپ اپنے پروڈیوسر کو بلائیں اور میں کہوں کہ جی میں صحیح کر دیتا ہوں، تو جس انسان کی فیلڈ ہی نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنا، وہ کس طریقے سے معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ تیسرا، انہوں نے بیٹسمین اتار دیا ہے، پہلے اوپننگ بیٹسمین لے کے آئے تھے، پھر ایک امپورٹڈ بیٹسمین لے کے آئے تھے، اب ایک لوکل پھر ایک میدان میں لڑکے کو اتارا ہے، اور وہ ہم بھی سمجھتے ہیں، پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں حماد اظہر بڑا کمپٹنٹ آدمی ہے، بٹ اس بیچارے کے پہلے دن آفس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز کامرس منسٹر آپ اس کو اپروول دے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، اینڈ ایز پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے، اور آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں سلام کرتا ہوں فائنانس منسٹر کو کہ اس نے آگے سے جواب میں اوپنلی کہا کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس انسان کی کہ اس نے یہ کہا کہ سر آپ نے بولا ہے، کیونکہ وہ پہلے دن تو نہیں عزت اپنی بےزتی برداشت کر سکتا۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 38 39 ایئرز اولڈ اس کی ایج ہے، اس کا پورا کریئر لائف کا پڑا ہے، اس کا تو کریئر ختم ہو چکا ہے۔ تو اس حساب سے یہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ابھی شوکت ترین صاحب کو بلا رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو چینج کریں ود ان پارٹی، چھوڑیں پی ڈی ایم کے پریشر کو، ہم ود ان پارٹی ایک دفعہ چینج کریں، بزدار صاحب کو ایک دفعہ چینج کریں، اور پھر دیکھیں کہ شاید مسئلے کا حل نکل ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا بیٹسمین اتارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک کپتان نہ چینج ہو تو کوئی سلوشن نہیں نکلے گا۔ کیا اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے سر؟ عوام کا پریشر نہیں ہے، ریاست کا پریشر نہیں ہے، اداروں کا پریشر نہیں ہے؟ عوام تو بیچاری پریشر دے دے کے مر گئی ہے۔ عوام تو ہم جیسے لوگ جو اچھا بزنس کرنے والے لوگ تھے، پیسہ کمانے والے لوگ تھے، وہ اس پریشانی میں ہے کہ آفیسز کو شفٹ کر دیا جائے، کم کرائے کی جگہ پہ آ جائیں، سٹاف کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں، کم سے کم کریں۔ تو آپ سوچیں کہ جو انسان 15,000 یا 20,000 روپے کی نوکری کرتا تھا، اس انسان کا کیا حشر تھا۔ یہ ایک جگہ یہ بھی میں نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو لانگ ٹرم حل ہوگا کہ ابھی صرف 2.5 سال ہوئے ہیں، اگلے 2.5 سال تک ہم اس کو ایسا کر دیں گے کہ پاکستان ون آف دا بیسٹ ملک پوری دنیا میں ہوگا۔ تو سر وہ اس ٹائم تک تو پاکستان کی عوام عادی ہو چکی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ چائنا کی سازش ہے، یہ کرونا، یہ ڈی پاپولیشن تو عمران خان کرنے آیا ہے۔ یہ عوام کو یہ کہتے تھے باہر کی دنیا سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، اس ملک میں لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے۔ سر میں آپ کو بغیر نام لیے بتاتا ہوں، بہت بڑے وزیر، ان کے بہت بڑے وزیر ہیں، کور ان کے بندے ہیں، ان کے سگے بیٹا لم سے MBA کر کے آیا ہے، آج سال سے اوپر ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی۔ تو یہ کہتے ہیں باہر کی دنیا سے لوگ آئیں گے، لمس جیسی یونیورسٹی سے کسی نے MBA کیا ہوا اس کو نوکری نہ ملے، 60,000 روپے کی نوکری ملنے کو نہیں تیار۔ تو اگر وہ کہتے ہیں جی ہم سفارش کریں تو پھر غلط ہے۔ تو اس ملک میں پھر آپ سفارشوں کے ذریعے ہی دنیا چل رہی ہے، اور یقین کریں میر صاحب، اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے، اللہ کی لوگوں کی دعائیں ہیں جو یہ ملک چل رہا ہے۔ انہوں نے کباڑا کر دیا اس ملک کا، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جیسے عائشہ نے فرمایا کہ کون سا ایک سیکٹر، میں ان سے ہر وقت پوچھتا ہوں، ہر شو میں، ہر جگہ، ہر ڈیبیٹ میں، ایک سیکٹر بتا دیں، ایک سیکٹر بتا دیں۔ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، ریئل اسٹیٹ میں کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر سوائے دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک لوگوں کے وہ آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس تو آپ چانس دے رہے ہیں لوگوں کو پیسہ چھپانے کے لیے ریئل اسٹیٹ میں۔ آپ کے پاس، عوام کے پاس، غریب عوام کا ریئل اسٹیٹ سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟
ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ یا تو آپ کر دیں لاکھ 50,000 روپے کی 100-150 گز کی زمینیں, جی بالکل, تو پھر آپ کہیں جی ریئل اسٹیٹ اچھی ہوگی. ریئل اسٹیٹ تو آپ امیر طبقے کو فائدہ دے رہے ہیں. جس ملک کا پرائم منسٹر اپنے ایک صوبے کے اندر آ کے, سندھ کے اندر آ کے یہ بات کہے کہ مجھے سندھ نہیں چاہیے ہے, بالکل, کیا آپ ایسے پرائم منسٹر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں, خان کو سندھ نہیں چاہیے, خان کو سندھ کے وسائل چاہیے, خان کو سندھ کی گیس چاہیے. میر صاحب میں آپ کو سوری میں ان کی بات کاٹوں, یہ ایک خاتون بیٹھی ہیں, آج ایک اور انہوں نے بات کی اپنی سپیچ کے اندر جو سب سے خطرناک اور ورینگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی قوم کو اور خاص طور پہ پاکستان کی خاتون کو سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر. آج ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ سر ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ملک کے اندر, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو سر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ہماری جو خواتین ہیں ملک کی, ان کو بھی اپنے چال ڈھال ٹھیک کرنے چاہیے اور اپنے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی صحیح کرنے چاہیے. تو سر جو 2 سال کی بچیوں کے, اللہ معاف کرے سر, جو ان کے ساتھ زیادتیاں پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, سر 2 سال کی یا 3 سال کی بچی جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ پہن کے یا برقع پہن کے نکلے گی؟ سر آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے, آپ کے پاس حل ہونا چاہیے, رادر دین آپ قوم کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خاتونوں کو بچائیں اور آپ ان کو سر پہ دوپٹے پہنائیں. گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے, قانون کا خوف ہونا چاہیے. سر صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں قانون کا خوف ہونا چاہیے. یہ بڑی ورینگ سچویشن ہے, یہ اس طریقے کے بیانات جو ہیں یہ بڑی ورینگ سچویشن ہے. سر ہم سب کے گھروں میں ماں بیٹیاں ہیں, ہمیں اس کے اوپر باقاعدہ ایز اے پاکستانی پالیٹکس اسائڈ ہمیں اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو آ کے معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ یہ کس طریقے کی بات کی ہے انہوں نے. یہ بیٹیوں سے معافی مانگنی, ظاہر سی بات ہے, وہ یہ انسان فیل کیسے کر سکتا ہے؟ 3 شادیاں کی ہیں, عورت کی اہمیت نہیں ہے, بیٹی کوئی ہے نہیں, جو ہے بیچاری اس کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ درد تو میرا خیال میں صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کی اپنے گھر میں کوئی بیوی ہو یا بیٹی ہو. تو یہ آپ کے ذریعے میں ان کو پیغام اور ان کی پوری کابینہ کو پیغام دوں گا کہ قوم سے معافی مانگیں. کبھی کبھار انسان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہیں, چیزیں منہ سے نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز سب سے پہلے 3 تقریباً تسلیاں عوام کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ ہماری بہتر ہو رہی ہے, امپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے, ہم بہتری کی طرف. کووڈ کے پیچھے چھپ رہی ہے گورنمنٹ. کووڈ جو ہے نا اس نے بیڑا کر, کووڈ کو تو سال تقریباً ہوا, اس سے پہلے گورنمنٹ تھی. کیا اس سے پہلے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ آج پی ٹی آئی کی حکومت کو کتنا ٹائم ہو گیا, سوائے یہاں پر عہدیداران, وزیر, وزراء کی تبدیلیاں, اپنے من پسند لوگ لائے جا رہے ہیں, عوام کو ایک بالکل کھلے دھوکے کے اندر رکھا جا رہا ہے اور آگے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس طریقے سے عوام کے اوپر تو ایک کے بعد ایک ظلم روزانہ ڈھایا جاتا ہے. عوام کو جھوٹے خواب دکھائے گئے, جس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. خان صاحب نے اور خان صاحب کی کابینہ نے جو دھاندلی کی ہے جس طریقے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے معاملات چل سکتے ہیں؟ سسٹم چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا, سوال ہی نہیں پیدا. پچھلی گورنمنٹس نے بار یہ کہتے ہیں, پچھلی گورنمنٹس نے تباہی کی. پچھلی گورنمنٹ کو کب تک روئیں گے؟ اب تو آپ کے ہاتھ میں قانون بھی ہے, ریاست بھی ہے. ریاست مدینہ جس کو بنانے کے یہ خواب دیکھتے آئے تھے, ریاست مدینہ کے پرائم منسٹر جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس ملک کی عورتوں کو اپنی چال ڈھال اور اپنا لباس کو درست کرنا چاہیے. کیا یہ ریاست مدینہ کا وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے کرتا دھرتا, ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم, اس کو یہ زیب دیتی ہیں باتیں؟ ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف آؤں گا. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پی ڈی ایم کیوں کمزور ہوئی, پی ڈی ایم میں کیوں تقسیم ہوئی, مجھے آپ اس کا جواب دیں. سر بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے 2 مزیدار سوال پوچھے ہیں. ایک تو آپ نے پوچھا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل. پی ڈی ایم کا مستقبل کی تو ہماری دل سے دعا ہے کہ اپوزیشن یونائٹڈ ہو, کیونکہ ہمارا جو ایک پرابلم ہے وہ ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑنے نکلے تھے, ہم کوئی سیٹیں لینے کے لیے نکلے نہیں تھے. ہمیں ڈیموکریسی کو بچانا تھا, ہمیں پاکستان کی عوام کا سوچتے ہوئے ہم نکلے تھے. جو 2018 میں اور اس کے بعد جو دھاندلیاں اور ووٹ چوری اور یہ ساری چیزیں ہوئی, ہم نے اس کے اوپر احتیاط کیا تھا. دوسرا آپ نے مزیدار سوال پوچھا کہ کس نے اس کو چوٹ پہنچائی ہے. سر چوٹ تو میرا خیال میں پوری پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ کس نے اس کو پہنچائی ہے, پی ڈی ایم کو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ڈفرینسز ہیں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ بیٹھ کے یہ چیزیں حل ہوں گی,
کیونکہ ہماری لڑائی کوئی اقتدار کی نہیں ہے. اپوزیشن یونائٹڈ ہونی چاہیے, حکومت ورنہ پاورفل ہوگی خواہ میں, اور ایٹ دی اینڈ اگر پی ڈی ایم کے اندر دھڑے بنتے گئے اور اپوزیشن یونائٹڈ نہیں رہی تو ایٹ دی اینڈ سر عوام پسے گی. فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا, فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا. سر مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ دے, ایک لانگ مارچ ہو, ٹھیک ہے, بالکل آپ اس پہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے نکل کے آ جائیں, آپ اور پیپلز پارٹی نکل. آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری اسمبلی سے نکل کے آ جائیں, آپ 249 کی ایک سیٹ نہیں چھوڑ سکتے اور آپ پوری اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. نہیں, 249 کی سیٹ کون نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ مفتی اسماعیل والی کس کے لیے چھوڑے ہم؟ نہ آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا نا. اچھا, ہاں, نہیں دیکھیں ایک بائی الیکشن کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم بائی اتنی بڑی اسمبلی سے نکل کے بائی الیکشن کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا نا, بائی الیکشن سے نہیں لکھے. پہلی بات لڑیں, سینٹ میں لڑیں. پہلی بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. مفتاح صاحب سے پہلے جب میاں صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا ٹکٹ کا تو 3-4 اور جگہوں پہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جی ہمیں ٹکٹ ملیں گے, اور لوگ خواہش مند تھے, اور کسی نے میرے سے پوچھا جی آپ کیوں نہیں انٹرسٹ لیتے اس سیٹ کے اندر, آپ کیوں نہیں الیکشن لڑتے. تو میں نے کہا میں تو اس وجہ سے نہیں لڑنا چاہتا اس جگہ سے الیکشن کہ یہ نہ ہو کہ سارا ٹائم صبح شام لگائیں, پیسہ بھی لگائیں, اور اس کے 6 ہفتے بعد پارٹی بولے جی استعفیٰ دے. یعنی کہ پیپلز پارٹی کے پہلے فیصلے صحیح تھے نا, سینٹ کا الیکشن بھی لڑا جائے, بائی الیکشن بھی لڑا جائے. پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ نہیں تھا, وہ اکیلا, وہ یعنی کہ آپ کو قائل کیا نا, قائل کیا, کنونس کیا انہوں نے. پہلے آپ لوگ بد سے تھے, سینٹ بھی نہیں لڑے, بائی الیکشن بھی نہیں. بالکل ایسی ہے, انہوں نے وجوہات بتائی جس کی سینس بنتی تھی, اور اسی حساب سے ہماری سینس یہ بنتی ہے آج کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں. اگر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں بھی صحیح, پھر بھی گورنمنٹ نہیں جائے تو پھر آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ صاحب کیسے نہیں جائے گی؟ 6 سیٹوں کا فرق رہ گیا ہے. ایک ڈسکا میں 10 تاریخ کو الیکشن ہے, 29 تاریخ کو کراچی میں الیکشن ہے, 4 سیٹیں پیچھے رہ جائیں گی. کس طریقے سے آپ کہتے ہیں نہیں جائیں گے؟ پھر آپ تحریک عدم اعتماد لیں. وہ تو ہم لیں گے, وہ تو ہم ہمارے پی ڈی ایم کے اندر بھی فیصلے ہوئے ہوئے ہیں, جو رکاوٹ ابھی بنی ہوئی ہے جس وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں. ایک دفعہ ہمارا سر دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ اپنی بہن کو یہ بھی کہتا چلوں, سر پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جو طاقت, جو عوامی طاقت تھی, وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب میں پاور ہے کہ وہ روڈوں پہ لوگوں کو نکال سکتی ہے, جیسے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ہم نہیں ڈس ایگری کرتے. مولانا صاحب کے پاس اوور آل پورے پاکستان کے اندر ہے. لیکن آپ کو دیکھیں نا, آپ کو قربانی دینے کے لیے, گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں. ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, دیکھیں نا ان کے پاس مینڈیٹ ہے. دیکھیں ایز این صوبے کی گورنمنٹ, میں ایز این انڈیویجول ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر فیصلہ تھا ڈے 1 کے وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تو ان کے اپنے سٹیکس انوالوڈ ہیں, وہ ان کے سٹیکس انوالوڈ ہیں, ان کی خواہش تھی. اگر وہ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ, آج بھی میں کہتا ہوں, آج بھی میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی اور پھر بھی بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں بات کریں. ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ نعرہ رہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کیوں خان صاحب کی حکومت کو کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جو ملک کی بچی کسی کسر رہ گئی ہے, جو معاشیت کے اندر تھوڑی بہت جان رہ گئی, وہ بھی ختم کر دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, وہ اس پہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ہمارے تمام جماعتوں کے اندر اتحاد تھا. یہ تفرقہ لوگ پھیلا رہے ہیں, باہر کی قوتیں پھیلا رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف پھیلا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یونائٹڈ نہیں ہیں. ہم سب یونائٹڈ ہیں, ہم ایک ہی ہم اس کے اوپر موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, عوام کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی سیٹوں کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے نہیں لڑ رہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں, ہم نے جب ہمارا 21 تاریخ کو 21 تھا پتہ نہیں 26 تاریخ کو جب نیب نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا تھا, پیپلز پارٹی بھی جا رہی تھی, تو قاہرہ صاحب نے آ کے کہا کہ جی آئی ایم گوئنگ ٹو اکمپنی یو, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا. اور بیک ڈور پھر وہاں چیئرمین سینٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کے گیلانی صاحب نے, لیڈر آف دی اپوزیشن, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے, پی ڈی ایم کا بڑا کردار ہے اور تھا تو صحیح. جس طرح پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, جس طرح تعطل ہے,
ڈیڈ لاک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بیمار ہیں یا سیاسی بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. مریم نواز صاحبہ بیمار تھی اور ان کی صحت بہتر ہے. ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی ہے. جس طرح اس گورنمنٹ نے مایوس کیا ہے قوم کو آپ کے سامنے. سر آپ اپنی بات احسن صاحب ختم کریں. سر میں تو صرف آپ کے توجہ سے یہ پیغام شروعات سر آپ نے کی, نون لیگ نے شروعات کی, تنقید کی پیپلز پارٹی کے اوپر, آپ ذمہ دار ہیں. بالکل ایسی ہے نا سر. سر کہنے کی بات یہ ہے, ایک جگہ آپ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نیب چلیں گے, دوسری جگہ آپ چیئرمین سینٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کے اس شخص کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ دھاندلی کی, اکارڈنگ ٹو آپ نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ یہ 2 نمبری کی گئی, ہمارے ساتھ ہمارے ووٹ چوری کیے گئے, ہمارے 7 ووٹ فضول میں ضائع کیے گئے, تو آپ اسی کے دفتر میں بیٹھ کے آپ نے بیک ڈور پالیٹکس کر لی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر ریئیکشن بھی کوئی نہ دے. تو سر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا پورا حق بنتا تھا کہ ہمیں ایک چیز فیل ہوئی کہ سر میجورٹی پیپلز پارٹی کو تھی نا. سر میجورٹی تھی, بٹ پہلے بھی تو ہمارے پاس سچویشن تھی نا, پہلے بھی میجورٹی تھی. گیلانی صاحب کے اور حفیظ شیخ کے جب الیکشن ہوا تھا تو تب اکیلے کر لیتے, تب باپ کے ساتھ مل جاتے جیسے پچھلے دور میں ملے تھے. تو سر اگر یہ فیصلے سارے, اور بلاول صاحب نے خود ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے. ہمارا کینڈیڈیٹ اپوزیشن لیڈر کا ان کو نہیں اچھا لگتا تھا, ہمیں بٹھا کے مولانا صاحب کو بیچ میں ڈال کے ریکویسٹ کر کے کینڈیڈیٹ چینج کر لیتے, میاں صاحب سے بات کر لیتے, کوئی دوسرا حل نکال لیتے, کوئی میٹنگ کال کر دیتے. بٹ سر یہ بیک ڈور پالیٹکس کرنا, ایک جگہ آپ اپنا سب سے بڑا پنجاب کا فیس جو ہے قائرہ صاحب آپ جاتی عمرہ میں بھیج رہے ہیں رائے ونڈ میں کہ جائیں جی مریم صاحبہ کو اکمپنی کریں آپ, اور پیچھے آپ یہ بیک ڈور پالیٹکس کر رہے ہیں. تو سر پھر ایک سیاسی طور سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا پورا حق بنتا تھا, اگر یہی کام ہم نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں بلاول صاحب کا بھی وہی سٹانس ہوتا جو محترمہ. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کیوں کہا؟ ہم نے سلیکٹڈ کہا نہیں, ہم نے کہا ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نئے سلیکٹڈ لوگ تیار ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا سب سے بڑا الزام ہے سر. سر اس میں الزامات کے پیچھے بہت وجوہات ہیں نا, آج بھی میں کہتا ہوں یہ وجوہات ہیں. ہم نے کہا, ہمیں یہ فیل ہوا تو ہم نے کہا, آج بھی آئیں بیٹھیں. تو پھر اس کا ریئیکشن بھی پیپلز پارٹی نے دیا؟ بالکل دیا, ان کا جمہوری حق ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ لاہور کا خاندان سلیکٹ ہوتا ہوا ہے. مگر سر دیکھیں لاہور کا خاندان تو سلیکٹ ہو نہ ہو, آج آپ کو پتا ہے تو سر تلخیاں بڑی نا سر, تلخیاں بڑی. مگر وہی بات آپ سے پھر کہوں گا کہ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا, نہ نون لیگ کو فائدہ ہوا, نہ مولانا فضل الرحمان کو فائدہ ہوا. سر یہ گورنمنٹ کمزور ہے, یہ گورنمنٹ ڈلیور بھی نہیں کر رہی. بالکل مافیاز بھی اپنی جگہ ہیں, بالکل کما رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, مس مینجمنٹ بھی ہے, گورننس. سر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے مافیاز تھی, اور یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے یہی کہتے تھے کہ ان مافیاز سے میں لڑوں گا. اور یہ اکارڈنگ ٹو عمران خان یہ مافیاز آصف زرداری اور نواز شریف نے بنائی ہوئی تھی. ان کو ہیڈ نواز شریف اور آصف زرداری کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا میں جب ملک میں مجھے حکومت ملے گی تو میں صرف ان کے جانے سے پاکستان میں اتنی کرپشن آن اے ڈیلی بیسس رک جائے گی. سر آپ سے پھر سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کے بندے کو نہ بلا کے. آپ صرف ایک سوال ان سے پوچھیں کہ کون سا ایک سیکٹر ہے, امپورٹ کی بات, آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. سر انڈسٹریز میں گیس نام کی چیز نہیں ہے, انڈسٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, لوگ بنگلہ دیش بھاگنے کے لیے سوچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, مافیاز اپنی جگہ ہیں, مس مینجمنٹ اپنی جگہ ہے, بیڈ گورننس اپنی جگہ ہے, ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے. ان کے وزراء جو ہیں نا وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. عوام کی صورتحال کیا کہیں گے؟ عوام کی صورتحال, عوام کچھ کہنے سننے کے قابل رہی نہیں ہے. عوام سے بس اب اتنی کسر رہ گئی ہے کہ ان کی سانسیں لے لی جائیں, اور اس کے بعد بھی کہہ دیا جائے گا کہ گھبرانا نہیں ہے. اس طریقے سے عوام کے ساتھ جو ایک بھیانک مذاق پچھلے 2.5-3 سالوں سے ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ معاملات اگلے 3 سال اور اگلے 2 سال چل سکتے ہیں؟ اس کے میرے خیال سے تو عوام تو اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ سکھ کا سانس لے سکے. جن یہ بات کر رہے ہیں انڈسٹری کی کہ جی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, نوکریاں مل رہی, کہاں ہیں نوکریاں؟
جس ملک کے اندر بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو, عوام خود پال سکے. عوام تو یہاں اپنے آپ کو خود پال. ریاست مدینہ کی جو یہ بات ہے, ریاست مدینہ کا جو یہ اسٹیچر انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, کیا ایسی ریاست مدینہ کے اندر عوام کے ساتھ کیا یہ اس کے جواب دہ نہیں ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے؟ غریب عوام کی بات چھوڑ دیجئے, جب ہم جیسے طبقے دار لوگ ہم جب رو رہے ہیں خون کے آنسو, تو غریب عوام کے ساتھ کیا آپ کو لگ رہا ہے 2 سال آگے بھی اسی طرح ہوگی گورننس؟ اس سے بدترین معاملات ہوں گے, اس سے بدترین معاملات ہوں گے. جب آپ آج کے دن تک, جس دن سینٹ کے اندر جب یہ اعتماد انہوں نے لیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, سر آپ یقین کریں میں اس شخص کو کبھی 1 منٹ بھی نہیں ان کی آواز سنتا. میں نے 15 منٹ ان کی سپیچ سنی اور میں نے اللہ سے دعا کری, پاکستان کی خاطر میں نے اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ اس کے دل میں تھوڑا رحم ڈال, اور یہ شاید آج یہ کہے کہ ہم پرانے چیزوں کو سائیڈ کرتے ہیں اور ہم ایک سٹیپ اچھا لینا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کی خدمت کس طریقے سے ہوگی یہ بتائیں, اور جس سے عوام کو فائدہ ہوگا. حسن آپ نے دیکھا تھا جب بی بی نے جب اسپیچ کی تھی, آپ وہ دور دیکھیں اس نے کیا اسپیچ کی تھی. لیکن یہ فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے, لیڈر کا فرق, یہی فرق ہے. یہ نظریہ, یہ میر صاحب لیڈر کا فرق نہیں ہوتا, یہ نظریے کا فرق ہے. اور یہ وہ فرق ہے جو انسان ووٹ لے کے آتا ہے نا, وہ ایسی سپیچ کرتا ہے جیسی بی بی نے کی تھی. کوئی بھی آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں نا, جس کو پتا ہو, میں اگر کسی کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ لے کے آؤں گا نا, تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو اگلے 5 سال میں مجھے وہ ووٹ نہیں دیں گے. مجھے وہاں جا کے خدمت کرنی ہے, اور اگر میں خدمت نہیں کر سکتا, اگر مجھے پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے, تو کم سے کم میں ناٹک کر سکتا ہوں. جو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. 2.5 سال فیصل واڈا 2.5 سال NA-249 میں آئے ہی نہیں. اور ان سے جب پرسنلی لوگ پوچھتے تھے کہ آپ جاتے کیوں نہیں حلقے کے اندر, کہتے یار میں نے کبھی جیتنا ہی نہیں وہاں سے, میں پاگل ہوں اتنا دور جاؤں. اور سر کچرے کے اوپر کرسیاں 2018 میں رکھ کے کہتے تھے کہ میں یہ آپ چلیں سر, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, ایک شو کریں آپ وہاں پہ NA-249 میں آ کے, اور آپ عوام کو دکھائیں, حالات دکھائیں اس حلقے کے. سر افسوس ہوتا ہے, خون کے آنسو انسان روتا ہے. وہاں 4x4 گاڑی بھی چل نہیں سکتی. وہاں وہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہوں, سر روڈ نہیں ٹوٹے ہوئے, روڈ نام کی چیز ہی نہیں ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھ کے. تو خدارا ان کو تھوڑی نظر ڈالیں. اور خاص طور پہ سر کراچی شہر کے اندر گرین لائن منصوبہ ہم نے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ PMLN نے ختم کر کے ان کے حوالے کیا تھا. پیپلز پارٹی نے ضرور اس پہ کام کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا کہ پیپلز پارٹی سے سپورٹ فردر نہیں لیں گے, خود کریں گے. سر آج تک ایک بس نام کی چیز نہیں چل رہی. لوگ موٹر سائیکلیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں اس گرین لائن کے اوپر. بس نام کی چیز کی بات کر رہے ہیں. وفاق کے فنڈز انہوں نے 120 ارب روپے روک لیے, NFC کے تحت پیسے رکھے ہوئے. وہ حق, وہ پیسہ جو عوام کا تھا, عوام کی ٹیکس کا تھا, عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا, آج تک ان غاصبوں نے ان کی خواہش ہے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا. سر 18ویں ترمیم کو ختم کر کے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو ڈیلیور کریں گے. سر کراچی ہمارے پاس PMLN کے پاس کبھی بھی نہیں تھا. ہم نے گرین لائن منصوبہ دیا, ہم نے شہر میں امن و امان دیا, ہم نے شہر کے اندر K4 کا منصوبہ بنایا, ہم نے شہر کی روشنیاں واپس لا کے دی وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے. تو کیا یہ ایک کام نہیں کر سکتے؟ ایک کام نہیں کر سکتے, اوپر سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ سندھ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. 162 ارب روپے کا اعلان, آپ کو خود پتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پہلے دن ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس نے, PMLN کے فائنینشیل ایکسپرٹس نے بیٹھ کے کہا تھا, جب ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ جی اتنے بڑے اعلانات کر دیے کیا ہوگا, انہوں نے کہا حکومت پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے جو یہ اتنا اعلان کر کے گیا ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور وہی ہوا کہ ایک دفعہ ایک اعلان کیا, پھر دوسری دفعہ دوسرا اعلان کیا. اس میں سے سر پوچھیں پیسہ اگر آیا ہے تو وہ کدھر گیا؟ اور اچھا یہ کس طرح ہوگا مجھے آپ بتائیں. یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ بدماش ہیں, مافیا, انہوں نے ملک, کیا یہی سنتے رہیں گے؟ پہلے دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, پہلے دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, اور آخری دن تک یہ سنیں گے. آخری دن تک یہ ناکارہ نااہل حکومت یہی راگ الاپتی رہے گی. ان کا مقصد پاکستان کو صرف 1 یونٹ ایک ریاست بنانے کا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا ہے, جو کہ یہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. آشا صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, احسن صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے. آج جب عوام خان صاحب سے سوالات کر رہی تھی
जब उन्होंने कहा या तो महंगाई खत्म करें या तो हमें कहें कि हम घबराएं, तो खान साहब ने मुस्कुराया, फिर आखिरी में ऐलान किया कि आप घबराएं नहीं। इतना टाइम गुजर चुका जब इसने गवर्नमेंट ने कहा आते ही हम आपके मसाइल हल करेंगे, कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा एनर्जी क्राइसिस भी आपके सामने है, चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक 15-20 हजार रुपए की जॉब करने वाला किस तरह गुजारा करे, वो 15-20 हजार की जॉब भी नहीं मिल रही है। बड़े शहर कराची की सूरत हाल आपके सामने, मसाइल आपके सामने हैं, मसाइल बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज यौम शहादत थी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वही बातें की जो 4 अप्रैल पे की जाती हैं, लेकिन आज पीडीएम के हवाले से भी उन्होंने बातें की। अपोजिशन के अंदर ही अपोजिशन हो रही है। उन्होंने कहा 9 सितारा उस दौर की कहा, अगर ये चीजें करेंगे तो जमहूरियत जा सकती है, गैर जमहूरी कुव्वतें आगे आ सकती हैं। क्या पीपल्स पार्टी को यह पता नहीं था जब पीडीएम बन रही थी कि अगर पीडीएम बनाएंगे तो जमहूरियत जा सकती है, 18th अमेंडमेंट जा सकती है? उस टाइम पीपल्स पार्टी को पता नहीं था। यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।